हेल्थ सेक्टर ऑफ पाकिस्तान या शोबा सेहत पाकिस्तान का ये मेरा आज का टॉपिक है और मैं हूँ प्रोफेसर शकील अब्बासी। आज 3 मार्च 2025 रात के तकरीबन 9:40 इस्लामाबाद में। डियर व्यूअर्स, गुज़श्ता से पैवस्ता मेरा लेक्चर सीरीज़ जो है पाकिस्तान के सियासी, समाजी और माशी मसाइल का हल, ये पार्ट 5 है और मैं शोबा खिदमत को डिस्कस कर रहा हूँ। इस हवाले से फॉरेन ट्रेड को मैंने डिस्कस किया है और पिछला जो मेरा जो लेक्चर था वो एजुकेशन के बारे में, या शोबा तालीम के बारे में, और ये शोबा सेहत के बारे में। इसमें हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के शोबा सेहत की मौजूदा पोजीशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जीडीपी में इसका जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन है, और ये जो इसके जो इश्यूज़ हैं किस तरह रिजॉल्व करें ताकि ये एक वाइब्रेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी जो है वो बने। ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम जो है सिमेटेंगे, डिस्कस करेंगे। आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल जो है ये सब्सक्राइब करेंगे। तमाम दोस्तों की मेहरबानी जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा किया है, क्योंकि मेरे लेक्चर जो हैं ये बहुत तवील होते हैं। आजकल जो फैशन है वो 1 मिनट का या ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का जो है वीलॉग आप सुनते हैं। तो बहरहाल आपकी मेहरबानी, बजाय इसके कि आप एंटरटेनिंग जो है सारे जो हैं वो सुने, तो ये जो है बड़ा प्रोडक्टिव जो है वो लेक्चर है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स एंड द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन पीएमएस एंड सीएसएस एग्ज़ाम, और दूसरे जो जनरल नॉलेज के लिए भी जो है या किसी जॉब के सिलसिले में उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो शोबा सेहत जो है इस पर चलते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये देखें, एजुकेशन के बारे में कहा जाता है कि उसकी तारीफ़ एक जो है बड़ी खूबसूरत जो है, ये शायद ग्रीक एक है फ़िलासफ़र है, उसने की है कि आ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो साउंड माइंड का मतलब है ये एक सेहतमंद जो दिमाग है, ये उसको जो सेहतमंद जिस्म में हो सकता है। तो तालीम और ये सेहत एक दूसरे से जो है बहुत ही मुंसलिक जो है अदारे हैं, वेल कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंस है इनकी। मैं ये कहता हूँ कि ये बल्कि सेहत जो है वो जान है तो जहान है। ये तमाम तर सेक्टर को, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, कोई भी सेक्टर है जहाँ पे भी ज़हनी या जिस्मानी जो मेहनत हो रही है, वहाँ पे सेहत का बड़ा बुनियादी जो है वो रोल है। इसलिए कि वर्कर अगर थकावट का शिकार है, बीमारी का शिकार है, टेंशन का शिकार है, यानी उसकी ज़हनी या जिस्मानी सेहत अच्छी नहीं है, तो उसका कंट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, और अगर कम होगा तो जीडीपी उस कौम की जो है कम रहेगी। जीडीपी कम रहेगी तो इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है कैन नॉट बी रियलाइज्ड। सो मेन फोकस है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह पाकिस्तान में आए। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स के जो इश्यूज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अलग अलग जो है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि पाकिस्तानी शोबा सेहत के मसाइल क्या हैं और इनको किस तरह हल कर सकते हैं, या जीडीपी में इनका रोल क्या है। तो यूँ समझें कि अब ये मैं बात करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है इन होती हैं जिनको हम जिनकी पैमाइश कर सकते हैं, और कुछ होती हैं जिनकी पैमाइश नहीं कर सकती। एक को कहती हैं जिनकी पैमाइश नहीं कर सकती, उन्हें कहते हैं क्वालिटेटिव जो है, दूसरी कहती हैं क्वांटिटेटिव, मिकदारी है। तो क्वालिटेटिवली जो है हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शोबा ज़िंदगी के लिए अच्छी सेहत का होना, जिसमें ज़हनी और जिस्मानी दोनों हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका कंट्रीब्यूशन भी वहाँ पे बेहतर रहेगा। एक बीमार मज़दूर, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बहुत कम होगा। किसी दफ्तर में काम कर रहा है जो बीमार है ज़हनी तौर पे बीमारियाँ में भी ये है कि कुछ तो मेंटल एलिमेंट्स हैं, और कुछ सोच के भी जो है जो नॉट हैविंग द प्रॉपर टाइप ऑफ एजुकेशन, जिसमें करप्शन है, झूठ है, फ्रॉड है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या काम चोरी है, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो आपका ग्रोथ में जो है नेगेटिव रोल प्ले करती हैं। यही वजह है, पिछले लेक्चर में मैंने जो उड़ान पाकिस्तान में आपको बताया था कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है होगा जो 3 से 8% तक होनी चाहिए। हमारी 1.5 जो है प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम है, और उसमें तालीम का भी है और सेहत का भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें सेहत भी हमारी जो है, हमारी सोच जो है वो मुस्बत नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, हमारी वेस्टेड इंटरेस्ट पे फोकस करती हैं, और वैसे भी हमारे जो है वो दूसरे डायमेंशन जो क्वालिटेटिव है मैं वो आपके सामने रखता हूँ।
کہ ہماری صحت کے شعبے سے جو ہے یہ بڑی ہی ہمارے جو ویک جو ہے ڈائمنشنز ہے، اور ہماری اگر دیکھا جائے حق HAQ حق انڈیکس جو ہے ہیلتھ ایکسیس اینڈ کوالٹی انڈیکس جو ہے اس کے مطابق جو ہے 124 پوزیشن ہے ہماری آؤٹ آف 195 جو کنٹریز کی رینکنگ کی گئی ہے، یہ شاید 2023 کی ہے۔ نمبر 1 پہ سنگاپور ہے اور نمبر 2 پہ جاپان ہے۔ تو یہ جو ہماری بہت پور ہے، اور اس آگے دیکھیں تو اس کے یعنی میں ہیلتھ کے جو ہیں آؤٹ پٹ والی سائڈ پہ جو ہے دیکھ رہا ہوں کوانٹیٹیو جس کی پیمائش کی جا سکتی ہے، تو ہمارے ملک میں اس ٹائم جو ہے جو کینسر پیشنٹ دیکھیں، HIV پیشنٹ دیکھیں، ہیپاٹائٹس C کے جو ہے پیشنٹ دیکھیں، کارڈک جو ہے وہ ڈیزیز جو ہے اس کو دیکھیں، دل کی بیماریوں کے دیکھیں، ذہنی امراض کے دیکھیں، تو یہ ہاریبل جو ہے سین ہے اس ملک کے اندر۔ جو ہمارے ہاں جو ڈائبیٹک جو ہیں وہ ہے یعنی شوگر پیشنٹ ہیں وہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 7 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو مینٹل ایلمنٹ ہے یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے نا تقریباً 5 کروڑ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ہماری ذہنی امراض کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہمارے جو کینسر کے جو مریض ہیں وہ تقریباً 1 کروڑ سے جو ہے ایکسیڈ کر چکے ہیں، اور ہر سال 80,000 جو مریضوں کا جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 10,000 جو ہیں وہ بچے جو ہیں چھوٹی عمر کے جو ہیں وہ کینسر کا شکار ہو رہے ہیں۔ سٹنٹنگ گروتھ ریٹ جو ہے ہمارا 34% ہے، اور انیمیا جو ہے خواتین میں 15 سے 49 سال کی جو ہے خواتین یہ دیکھ لیں، یہ انیمیا جو ہے 34% وومن جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شکار ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں HIV جسے ایڈز کہتی ہیں، یہ ہمارے یہاں 1,83,000 جو ہے وہ مریض ہے جس کا کوئی ٹریٹمنٹ دنیا میں نہیں ہے، اور ہمارے یہاں تو ویسے بھی اتنے وسائل بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہاریبل جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ الکوہلک جو ہے 0.04 لیٹر جو ہے یہ لیٹر ہے، اور اویلیبلٹی ہے یہ یہاں پہ۔ تو یہ بہت ساری جو ہے ہمارے ہاں جو ایڈکشن جو ہے وہ ریٹ ہمارے ہاں وہ ہاریبل جو ہے وہ سٹیج پہ کسی نہ کسی فارم پہ اگر وہ دیکھیں تو ہماری تقریباً 70 to 80% جو ہے نا وہ 400 یہ جو ہے پاپولیشن اس ٹائم جو ہے وہ اس ایڈکشن کا شکار ہے۔ یہ ہاریبل جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں، کچھ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کچھ کی ہے جو کہ جس طرح ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، بہرحال گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں بہت ہاریبل ہیں۔ تو یہ ایک ڈائمنشن جو ہے وہ اس کا جو ہے آؤٹ پٹ ہماری یا پریزنٹ سٹیٹس جو ہے وہ ہمارا کیا ہے، سٹنٹنگ گروتھ ریٹ کا یہ کہیں یا وہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہیپاٹائٹس C کی بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، شوگر پیشنٹ کی بھی میں نے بتائی ہے، ہاریبل سینز ہیں، اور ساتھ ہی جو پریزنٹ جو ہے وہ سٹیٹس جو ہے وہ یہ ان پٹ ہماری کیا ہے پرائمریلی جو ہے نا وہ ہمارے دیکھیں گے ہمارا جو ایلوکیشن جو ہے وہ بجٹ میں ہے وہ 1% آف GDP جو ہے ایلوکیٹ کر رہے ہیں، اور یہ اماؤنٹ تقریباً ہمارے ہاں 900 شاید ارب روپیہ سالانہ ہے، اور اس میں سے بھی جو ہے وہ 100 شاید 75 ارب جو ہے ڈیولپمنٹ شاید 20 یا 21% ہے، بقایا نان ڈیولپمنٹ جو ہے نا، تو ایلوکیشن ہماری جو ریجن میں ہے وہ 3% ہے، جبکہ یہاں پہ ہماری جو ہے وہ 1% ہے۔ یہ 1.8 سے کم ہوئی ہے پچھلے سالوں میں۔ یہ ریسنٹ جو ہے میں آپ کو ڈیٹا جو بتا رہا ہوں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور دا اکنامک سروے آف پاکستان، اور یہ مختلف جو ہیں یہ سورسز ہیں میرے، اور یہ آپ کا جو ہے پہلی ایلوکیشن جو ہے بہت پور ہے، اور دوسری جو ہے ڈائمنشن یہ آؤٹ پٹ میں تھوڑا اب مکس بھی وہ کروں گا کہ ہمارے یہاں جو ٹوٹل ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں سے یہ کیپ ان مائنڈ دس از اندر ڈائمنشن کہ یہ دیکھیں اگر 1 روپیہ ہے تو اس میں سے 47 پیسے لوگ آؤٹ آف پاکٹ اوپ اسے کہتی ہیں، یہ خود کر رہی ہیں لوگ اپنے جو ہے وسائل سے۔ 35% جو ہے 35 پیسہ نہیں 100 روپے میں سے 35 پیسے فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے، 18% بقایا جو ہے وہ آپ کا ریمیننگ جو ہے وہ اس میں 18% میں آرمی جو ہے وہ 3% کر رہی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس وغیرہ جو ہیں یہ 7% کر رہی ہیں، NGOs کچھ انٹرنیشنل جو کر رہی ہیں
وہ بھی میرا خیال ہے 1 یا 2%. اس طرح یہ ٹوٹل جو ہے بنتا ہے آپ کا 100%. تو زیادہ لوگ اپنی جیب سے ہی جو ہے پیسے خرچ کر کے جو ہے وہ یہ علاج کرواتے ہیں. تو اس ٹائم جو ہے ان پٹ سائڈ پہ اگر ہم جائیں تو ہاریبل سچویشن ہے. یہی وجہ ہے کہ آؤٹ پٹ بھی ہماری جو ہے بہت ویک ہے. بہت سارے اور بھی ریزنز ہیں, میں ان کو ڈسکس کروں گا. تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں اس وقت 3 لاکھ ڈاکٹر جو ہیں وہ موجود ہیں, اور یہ اس میں 1,45,000 جو ہیں ہمارے پاس نرسز ہیں, اور ڈینٹسٹ جو ہیں دانتوں کے جو ہیں ڈاکٹر ہیں یہ صرف جو ہیں آپ کے پاس 36,000 ہے. اور یہ آپ کا جو مڈ وائف جو ہے یہ شاید 56,000 ہیں, اور آپ کے LHV لیڈی ہیلتھ وزٹر جو ہیں وہ آپ کے پاس وہ بھی 36,000 ہیں. اور ہمارے یہاں جو مریضوں کے لیے جو ہے بیڈز ہیں 1,51,000 ہیں ملک میں, اور اس یعنی یہ بہت ہی تھوڑے ہیں. اور WHO کے مطابق جو ہیں ایک ڈاکٹر کے ساتھ 3 نرسز ہونے چاہیے, جبکہ یہاں پہ 3 ڈاکٹر کے ساتھ 1 نرس جو ہے وہ ہے. تو یہ ایکیوٹ جو ہے یہ ان پٹ سائڈ کے جو ہے ہاریبل جو ہے یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہے. اور ہمارے ہاں اس کی وجہ سے پھر اگر دوسرے ڈائمنشن ہیلتھ کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ وہ پانی پینے کا پانی کتنا ہے, وہ تقریباً صاف پانی جو پیور ہے جو وہ تو میرے خیال ہے لیس دین جو ہے 20% پاپولیشن کا جو ہے اویلیبل ہے. سینیٹیشن کی 30% فیسلٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہیں. تو یہ جو کلر ڈیزیز ہے 5 جو بچوں کی کالرا ہے, ممس ہے, اور یہ TB ہے, اور یہ بھی جو ہے صورتحال جو ہے بہت ہی جو ہے وہ گمبھیر ہے. یہ زیادہ بچے جو ہے نا وہ ہمارا انفینٹ مارٹلٹی ریٹ ہے جو 1 سال تک جو بچے اس سے پہلے جو ہے ڈیتھ ان کی ہوتی ہے یہ 52 پر جو ہے وہ 1000 ہے, جبکہ جو ریجن کی جو ہے وہ 30 جو ہے انڈیا ہے اور نیپال ہے اور یہ سری لنکا ہے, یہاں پہ ان کی یہ ایوریج ہے. اسی طرح آپ کے جو میٹرنل مارٹلٹی ریٹ جو کہتی ہیں 182 برتھ جو ہے وہ 1000 ہے. 182 جو ہے وہ اس میں سے جو خواتین کی جو ہے, اور جو ریجن میں ہے 130 شاید یہ ہے. تو ہم اس والے سے جو ہے بہت یوں سمجھے کہ بہت ہماری ہاریبل سچویشن ہے, خوفناک جو ہے وہ سچویشن ہے. تو TB پیشنٹ جو ہیں ہمارے یہاں شاید 528 جو ہیں 1 لاکھ میں جو ہے یہ اتنی جو ہے ایک بار پھر TB جو ہے یہاں پہ. اور پولیو کی آپ سنتے ہیں, یہ پولیو فری کنٹری بھی نہیں ہے ہم. تو یہ جو ہے یہ اسٹیٹسٹکس سے ہمارے جو ہے ملک کے جو 7th نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اب اگر اس کو سمرائز کرتے ہیں ہم کہ یہ اوورآل ہمارے جو ہیلتھ سیکٹر کے ایشوز کیا ہیں. ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے ایشوز یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے, کوانٹیفائی شارٹیج آف ڈاکٹرز جو ہے یعنی 1000 جو ہے ایک ڈاکٹر 1000 مریض دیکھنا چاہیے ایوریج یہ, یعنی لیکن یہاں پہ 1300 ہے. اسی طرح ہمارے ہاں نرسنگ سٹاف جو ہیں وہ 1,51,000 جو ہیں, پورے 25 کروڑ عوام کے لیے 1,51,000 جو ہے بیڈز ہیں. اور اگر ٹوٹل ہاسپٹل دیکھے جائیں تو بڑے ہاسپٹل جو ہیں 1200 ہاسپٹلز ہیں, 5000 کے قریب ڈسپینسریز ہیں. BHU بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے جہاں پہ آؤٹ ڈور پیشنٹس ہی ہوتی ہیں, وہاں پہ وارڈز وہ نہیں ہوتے, داخل نہیں کیا جاتا. یہ آپ کے پاس یہ بھی تقریباً اتنے ہی ہیں. اور RHU رورل ہیلتھ سینٹر جو میرا خیال ہے 50,000 آبادی کے لیے ہے, اور اس میں آؤٹ ڈور پیشنٹس اور دوسری بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں, یہ بھی آپ کے پاس 2-3 ہزار ہیں شاید. تو یہ ساری آپ کے پاس. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ تقریباً سالانہ 6 سے 7 ارب روپے کا جو ہے وہ میڈیسن جو ہے ان کی سیل پرچیز ہوتی ہے. تو یہ سارے جو ہے. اب ہم اگر اس کو دوسرے ڈائمنشن پہ دیکھیں کہ ہماری ہیلتھ سیکٹر کے ایشوز کیا ہیں, تو یہ تو اس کا ہے. اور اس کا رول کیا ہے, تو رول میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے جو بیمار ہے, لاغر ہے, جس طرح ہمارے ہاں یہ کیسز بڑھ رہے ہیں ہیپاٹائٹس B کے, C کے, کینسر کے اور آنکھوں کی بیماریاں یہ ساری,
اور یہ اس وجہ سے جو ہے ہمارا کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں فردر جو ہے ہماری پروڈکٹیوٹی یہ کم ہوتی جائے گی، اور اس طرح ہم جو ہے وہ ترقی دیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے پہلے ایشو کو جو ہے وہ دیکھیں، اور پھر اس کو ڈائگنوسٹکس کے بعد جو ہے پرسکرپشن کے کیا حل ہے۔ اب ہم چلتی ہیں کہ بیسک اگر سمرائز کریں تو ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے جو ایشوز ہیں، شارٹیج آف ڈاکٹرز یا سٹاف جو ہیں وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹروں کی کمی ہے، ہاسپٹل کی کمی ہے، ایلوکیشن جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت کم ہے، اور ہمارے یہاں میڈیسن جو ہیں وہ شارٹ ہوتی ہیں جو، اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 2 میڈیسن یہاں پہ بہت زیادہ بزنس ہو رہا ہے، ان کا جنرک نیم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے دوسری اگر جو ہے وہ دیکھے جائے تو ہمارے یہاں موٹیویشن جو ہے وہ ڈاکٹرز میں نہیں ہے، اور دوسرے پیرامیڈیکل سٹاف میں جو ہے شارٹ ہے، لیکن یہ موٹیویشن کوئی نہیں ہے۔ وہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے وہ چونکہ پہلے تھکے آ رہے ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کو 2,000 مریض دیکھنا پڑتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ان کا بیہیویئر جو ہے نا، یعنی پراپر ایجوکیشن، ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے آفیسرز ہیں، حالانکہ وہ خدمتگار ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جس طرح بیوروکریسی میں وہ اسٹیف نیکڈ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، تو ڈاکٹر بھی اپنے آپ کو جب افسر ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ہماری ایجوکیشن کا جو ہے وہ فلاح ہے کہ وہ موٹیویشن نہیں ہے۔ نرسز ہیں، ان کا بیہیویئر بہت روڈ ہوتا ہے، یا کام پہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ جو دوسرا سٹاف ہے وہ وہاں پہ اگر 6 بندے ہیں تو 4 ہوں گے، 2 غائب ہوں گے، ٹائمنگ جو اس کو نہیں کرتے، پھر وہ پرائیویٹ پریکٹس جو ہے وہ کرتے ہیں اور لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ یہ سٹاف وہاں پہ ہوتا ہے، یہ نرسنگ اور پبلک سیکٹر کی تو کوالیفائڈ جو ہے وہ ہمارا نرسنگ سٹاف ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا نہیں ہوتا، وہ ویسے انگیج کر لیتی ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں پیسہ کمانا مین مقصد ہے، اور یہ شام کو جو ہے وہاں پہ پرائیویٹ پریکٹس، پھر دوائیوں میں کمیشن، پھر ٹرسٹ لکھنے میں کمیشن، اور زیادہ تر یعنی کوئی میں نے دیکھا ہے 2% ہی جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کا جو ہے وہ جو سٹاف ایماندار ہوگا۔ یہ بہت عظیم سیکٹر ہے ایجوکیشن کی طرح کہ یہ کسی نے ایک شخص کو جان بوجھ کے قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے لوگ جو مرتے ہیں یا دنگا فساد ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھیں۔ تو یہ ان کی موٹیویشن نہیں ہے، ان کی اور بہت سارے ریزنز ہیں۔ ایک وہ پراپر ان کی تربیت نہیں وہ کی جاتی کہ مین جو ہے وہ مقصد ہے لوگوں کو سرو کرنا، اور پھر اس میں سے جو سینئر ہے لوگ جو ہیں وہ سفارش کی بیس پہ آتی ہیں، ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور وہ خود ہی جو ہیں وہ مختلف ہاسپٹل چلا رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کا دیکھیں، ان کا بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ پیسے کمانا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ پہلے کہتی ہیں اگر کوئی بندہ مر بھی رہا ہے وہ پہلے کہتی ہیں کہ پیسے جمع کراؤ، اور ان کی جو ہے وہ جیب پہ نظر ہوتی ہے، انسانیت پہ نظر نہیں ہوتی۔ پھر مشروم گروتھ ہے، یہ شہری علاقوں میں زیادہ ہے، دیہاتی علاقوں میں نہیں ہے، یعنی شہری علاقے 35% پاپولیشن یہاں پہ رہتی ہے، یہ سائڈوں پہ نہیں جاتے، ڈاکٹر پبلک سیکٹر بھی نہیں جاتے، وہاں پہ BHUs جو ہیں وہاں پہ سٹاف کی شارٹیج ہے۔ پھر سٹاف اگر ہوگا تو وہ چینج ہو جائے گا فریکوینٹلی سوارش کی بنا پہ، وہاں پہ کوئی بندوبست نہیں ہے ان کا جو ہے وہ ہارڈ ایریا الاؤنس تو دیتے ہیں وہاں پہ، ان کی بچوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے، اور وہاں پہ دوائیاں نہیں ہوتی، اس لیے وہ فیڈ اپ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنی کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہیں۔ پھر بہت سارا جو ڈاکٹرز میں اسپیشلی یہ ہے کہ 30% جو ہیں فیمیل ڈاکٹر جو ہیں وہ جاب لیس ہیں، اور پھر جو ہے جو جتنے بھی ڈاکٹر جو 32,000 جو سالانہ نکل رہے ہیں اس میں سے 40 جو ہیں % جو ہیں وہ فارن جو ہیں وہ جاب کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ڈیئر ویورز جو ہے ہاریبل سچویشن ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر پہلے ہی شارٹ ہیں، اور اس ٹائم یہ پوزیشن ہے کہ جو بچے ہیں 60% شاید رکھی ہوئی ہے پرسنٹیج یہ جو اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے اوپر جو ہے تقریباً 2.5 لاکھ جو ہیں بچے جو ہیں وہ یہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، لیکن ان کا ایڈمیشن کوئی نہیں ہوتا۔ تقریباً 45,000 ہمارے یہاں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اس میں سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ 32,000 جو ہیں وہ ہر سال ڈاکٹر آتی ہیں اور وہ جاب لیس ہیں، اور یہ کریم ہوتی ہے اس لیے وہ فیڈ اپ ہوتی ہیں، باہر جا رہی ہیں، اور جب باہر جا رہی ہیں تو برانڈ رینک کا پھر ایشو آ جاتا ہے۔ برانڈ رینک یہ لوکلی ہو رہی ہے، ایک تو کچھ بچیاں جو ہیں وہ جاب نہیں کرتی تو ان کی شادی ہو جاتی ہے، یا وہ
جاب ملتی کوئی نہیں ہے، اور جو بچی ہیں وہ فارن جا رہی ہیں، اور امریکہ میں پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں اس ٹائم جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں $25 ارب کے وہ مالک ہیں ساتھ سے جا کے، جو کہ باہر رسپیکٹ ہے۔ یہ نہیں ہے 2,500 جو ہے جو پیشنٹ کو یا 250 پیشنٹ کو جو ہے وہ دیکھیں اور ایکسٹرا۔ تو یہ یہاں پہ یہ ساری برانڈ موٹیویشن جو گریڈ اور ان کے جو فیسلٹیز نہیں ہے، تو یہ سارے جو ہیں ہماری ہیلتھ سیکٹر کے جو ہیں وہ ایشوز ہیں۔ ایلوکیشن نہیں ہے ہمارے ہاں، میڈیکل کالج 1 لاکھ شاید 174 جو ہے وہ میڈیکل کالج پاکستان میں شاید تھے، اور اس میں سے شاید 57 جو ہیں وہ ڈینٹسٹ جو ہیں 30% یعنی وہ ہیں، اور زیادہ تر جو ہیں وہ ہمارے جو میڈیکل کالج اب پرائیویٹ سیکٹر میں کھول رہی ہیں، جن کی فیس بے تحاشا ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ تقریباً 1 کروڑ میں بنتا ہے، وہ جب آئیں گے مارکیٹ میں انہیں جاب نہیں ملے گی، اور ان کی فی کتنی ہوگی، ان کی کمپیٹنسی کتنی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں، لوگ چائنا جا رہی ہیں، ادھر رشیا وغیرہ جا رہی ہیں، اب الاؤ تو کیا ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر جو ہے یہ بہرحال اعمال کی طرف جو ہے وہ دوسرا میڈیسن جو ہے کاؤنٹر فیٹڈ ہے، اور بڑے بڑے گروپس جو ہے آ گئی ہیں، سیاسی لوگ آ گئے ہیں میڈیسن میں، اور پھر یہ اب بہت ساری جو کمپنیز جو ہیں پاکستان کی، یہ وہاں پہ شفٹ ہو کوئی کنٹرول نہیں ہے ان پہ، ان کی قیمتیں وہ بڑھاتے ہیں، جنرک نیم سے جو ہے نہیں ہوتی، کئی برانڈ جو ہے آ رہی ہوتی ہیں، کک بیکس ہوتی ہیں، ڈاکٹرز کو وہ دیتے ہیں کمیشن، اس بیس پہ ریکمینڈ کرتے ہیں، ان کی کوالٹی صحیح نہیں ہوتی، کوالٹی چیک کرنے والے ادارے کرپشن کا شکار ہیں۔ تو یہ ساری جو ہیں یہ چیزیں، یہ آپ روزمرہ زندگی میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ کنسنٹریشن جس طرح میں نے کہا شہروں میں ہے، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، تو یہ سارا یہ بارہ چونکہ ٹائم اور ریپٹیشن بہت زیادہ ہو جائے گی، تو یہ آپ کا جو ہیلتھ سیکٹر کے جو ہے، پھر اگر وہ آپ دیکھیں تو بیماریاں اس کی جو وجوہات کیا ہے، پانی پینے کا پانی ہمارا جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہے، اور آپ نے دیکھا ہے اسلام آباد میں جس طرح راول ڈیم کی جو ہے وہ صورتحال دیکھیں، پانی کو جو ہے پہلے جو ہے پولیوٹ کرتے ہیں، نالا لئی ہے، لاہور میں دیکھیں راوی، تو یہ اس کے ساتھ جتنی آبادی یہ کنٹیمنیٹڈ واٹر جو ہے پی رہے ہیں، بہت سارے ایسے جو فلٹریشن پلانٹ جو ہے لگائے گئے ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہے، چونکہ ان کی اس کے فلٹر کی جو ہے وہ احتیاط نہیں کی جاتی، PCR WR اس کی جو ہے وہ اگر رپورٹ آپ دیکھ لیں تو واٹر بارن ڈیزیز یہ جو ہے میں نے کہا ہے کہ جو ہیپاٹائٹس C جو ہیں کہ اس کے پیشنٹس جو ہے وہ ہمارے ہاں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہمارے کالرا یا دوسرا ٹائیفائڈ، اور بچے جو اس کا جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، تو یہ ساری۔ اسی طرح کینسر اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں جو فوڈ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، پیور نہیں ہے، کیمیکلز ہیں، ڈائٹری ہیبٹ جو ہیں لوگوں کی جو ہے خراب ہو چکی ہے، وہ فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہوم میڈ جو ہیں وہ چیزوں کی طرف نہیں جا رہے۔ باہر پرویز مشرف کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے فوڈ اسٹریٹ جو ہے کھول لی ہیں شہروں میں، تو کیا اسٹوڈنٹس، کیا جو ہے دوسرے لوگ جو رات کو جو ہیں بیٹھے ہوئے جو ہے یہ کھانا کھاتی ہیں، کوئٹہ چمن ہوٹل ریسٹورنٹس جو ہے یہ زندہ آباد، اور وہاں پہ تو گھی ہمارے پاس جو ہے جو بھی آتا ہے یہ اس کی بہت پور کوالٹی ہے، یہ یوزڈ آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، دودھ ہے ہمارے پاس، یہ کیمیکل ملا ہے، پتہ نہیں 8 سے 10 جو ہیں کیمیکل اس میں یوز ہوتی ہیں۔ تو یہ اسی طرح بیکری یا فوڈ آئٹم ساری یہ جو ہیں یہ جو یوں سمجھیں کہ اڈلٹریٹڈ ہے، کنٹیمنیٹڈ ہے یا جو بھی ہے، اس میں ساری پانی سے لے کے دودھ سے لے کے، اس کی وجہ سے ہماری صحت، پھر ہماری کھانے کی جو ہے وہ عادت جو ہے نا، بہت بھوک رکھ کے کھانا نہیں کھاتے، اسے آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں، اور اس میں گوشت پہ اگر جائے تو ہر جانور، کتے بلی، ہر وہ جو اس میں مکس ہے، اسٹیل ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، تو یہ ساری ورزش نہیں کرتے، یعنی فٹنس کی بات نہیں کرتے، جمز ہیں تو بہت ایکسپینسو ہیں، وہ بھی ایک فیشن کے طور پہ یوز کرتی ہیں۔ تو ہماری ہیبٹس نیشن کی جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو چاہے آنکھوں کی ہیں، دل کی ہیں، پیٹ کی ہیں، دماغ کی ہیں۔ دماغ کے دیکھیں 51 ڈسٹرکٹ میں پاکستان میں کوئی سائیکیاٹرسٹ کوئی نہیں ہے وہاں پہ اویلیبل، اور 4 کروڑ سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دماغی طور پہ فارغ ہیں، مطلب وہ کسی نہ کسی والے سے ڈپریشن کا یا نیند نہ آنے کا یا ڈیمینشیا کا یا کوئی اور بائی پولر، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا یہ ڈیزیز جو ہیں وہ ہیں ہماری۔ تو یہ جو ہے صورتحال ہے، اور برین ڈرین ہو رہی ہے، تو یہ شارٹلی جو ہیں۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے، کیا کی جائے؟ پہلی بات یہ ہے، سب باتوں کی ایک ہی بات کہ جو ہمارا ایلوکیشن ہے ریجن میں 3% ہے، ہمارا 1% ہے، اسے بڑھایا جائے۔ ریجن سے بھی زیادہ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 6% سے بھی زیادہ ہمیں
جو ہنگامی بنیادوں پہ کرنا پڑے گا، ادروائز یہ ہمارے لیے ایک ایسا قرض بن جائے گا کہ پھر جو ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ہر گلی محلے میں یہ لاشیں پڑی ہوں گی. اس ٹائم دیکھیں کینسر ہاسپٹل، یہ بھی عمران خان کی مہربانی اور دوسرے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ کیئر کر رہے ہیں. ان اداروں میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا نام ضرور لوں گا کہ ان کے تقریباً 19 ہاسپٹل 1 لاکھ سے زیادہ سالانہ پروسیجر جو ہیں کرتی ہیں، جبکہ سٹاف ان کے پاس 2600 کے قریب ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ اس کا دائرہ کار اور بڑھایا جائے، ان کی ایفیشنسی بہتر ہے، ان کا بجٹ بڑھایا جائے، ان کی جو اسٹاف جو ہے بڑھایا جائے. اور بقایا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اس میں شوکت خانم کا بہت بڑا کردار ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں. تو ادروائز بہت ہی ایکسپینسو ہے. اسی طرح لیور ٹرانسپلانٹیشن، یہ جو ہے میرا خیال ہے کروڑوں روپے جو ہیں اس پہ لگتی ہیں. اسی طرح ہارٹ کے جو ہیں آپریشن پہ 5 سے 10 لاکھ جو ہے وہ گورنمنٹ نے کام کیا ہے. ابھی بھی ایلوکیشن میرا خیال ہے اس حوالے سے 70 جو ہیں ارب روپیہ رکھی ہے. 5 ایئرس پروگرام ہے. بچوں کو ویکسین جو پلاتی ہیں، اور یہ اس کو ہیپاٹائٹس سی کے لیے جو رکھی ہے. ایڈز ایک نئی جو بیماری جو ہے وہ جو 80s میں شاید کوئی پیشنٹ نہیں تھا، اس کے بعد یہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس پہ جو ہے حکومت کو فوکس کرنا چاہیے. اور یہ ایلوکیشن زیادہ کریں گے، اور اس میں ہاسپٹل جو ہیں وہ اب سارے ٹیچنگ جو ہاسپٹلز ہیں اور میڈیکل کالجز جو ہیں ہمارے اس سے زیادہ ہونے چاہیے. جو ایگزسٹنگ ہیں ان کی جو ہے ڈبل شفٹ پہ، تاکہ یہ بچے 2.5 لاکھ جو ہے اپلائی کرتی ہیں، 45 کو جو ہے وہ جو ملتی ہے. ہمارے یہاں ڈاکٹر شارٹ 45,000 کو ایڈمیشن ملتا ہے پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں. بقایا جو ہیں وہ بیچارے دوسرے ڈسپلن میں چلے جاتے ہیں. کوئی MBA کر رہا ہے، کوئی انوائرمنٹل سائنس میں چلا جاتا ہے، کسی اور سبجیکٹ میں BS کرتا ہے. تو ہمیں ڈاکٹرز کی بہت اشد ضرورت ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہمارے یہاں جو میڈیکل کالجز نئے کھولے جائیں، اور یہ پبلک سیکٹر میں کھولے جائیں، ان میں ڈبل یا ٹرپل شفٹ کی جائے، تاکہ یہ جو ہے بچے ڈپریشن کا شکار نہ ہو، اور اس کے بعد ان کی جاب کا انتظام کیا جائے. BHU RHU یہ زیادہ کھولے جائیں. فنڈ بڑھائیں گے تو یہ کھولے جائیں گے، تاکہ لوگ بڑے شہروں میں جو ہیں جو پریشر، جس طرح اسلام آباد کا پیمز ہے، سارے ملک سے جو ہے لوگ یہاں پہ آ رہی ہیں، بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. تو پھر وہ جو وہ سسٹم بھی کولیپس ہو جاتا ہے. پھر وہاں پہ کرپشن شروع ہو جاتی ہے. پھر پرائیویٹ جو ہیں وہ لوگ جاتی ہیں، ان کی جو ہے وہاں پہ فلیسنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایلوکیشن بڑھانے سے، یعنی بجٹ میں، تو یہ اور ساتھ مانیٹرنگ کرنے سے. دوسرا برینڈ ڈرین کو روکا جائے. برینڈ ڈرین تبھی روکے گی کہ ڈاکٹرز کی اچھی پے کی جائے، ان کی جاب کی شورٹی ہو، اور نرسنگ جو ہے یا ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہیں وہ ہمارے ہاں وہ زیادہ کھولنا چاہیے. اسی طرح LHVs جو ہیں دوسرے، یہ سارے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی بہت زیادہ کاسٹ ہے، ان کو مانیٹر کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، تاکہ یہ جو ہے ان کا لوگوں کو ایڈمیشن ملے. یہ زیادہ تر فوکس کر رہی ہیں لوگوں کی جیب سے زیادہ سے زیادہ پیسہ نکالنا، اور یہ اربوں روپے کے، اور ان پہ ٹیکس بھی جو ہیں یہ ایگزیمپشن لے لیتے ہیں چیریٹی ہاسپٹل ڈکلیئر کر کے، اور بہت ساری اور کو باتوں کا بھی یہ شکار ہے. اسی طرح جو آپ کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، بہت سارے جو گورنمنٹ جو ہمارے ہاں جو پالیسی میکرز ہیں وہ ان کے سلیپنگ پارٹنرز ہیں. یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے چیف صاحب کو کہ یہ کون سے ہیں، اور یہ تقریباً اس میں سے اگر صحیح طریقے سے بھی 25% اس کا یہ جو ہے پرافٹ مارجن ہے، اور گروتھ ریٹ بھی بہت ہے. اور ایفیڈرین، اور یہ دیکھیں گے سارے یہ ملا کے آج سے 30 سال پہلے جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ اسلام آباد میں دیکھیں یہ چین، یہ شائن کا دیکھیں، ڈیواٹسن کا دیکھیں. اب ساتھ یہ انہوں نے جو ہے نا وہ چینی اور کیا نام ہے، چائے کی پتی، اور یہ بسکٹ اور یہ چیزیں جو ہے رکھنا شروع کر دی ہیں. دال چاول آٹا بیچنا شروع کر دی ہے. یہ الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے اس میں آپ کے جو اکوپمنٹ ہے، انسٹرومنٹس ہیں جو میڈیکل کے، وہاں بھی یہ بہت سارے لوگ چائنا سے اور یہ سیالکوٹ میں مل کے یہ بہت سارے ایسی گڑبڑ کر رہی ہیں. تو یہ جینوئنلی جو ہے یہ بیسیکلی سارے کاروباری طبقہ ہے، اور اس ملک سے جہاں پہ پاورٹی لائن سے لوگ جو ہیں تقریباً 60% نیچے چلے گئے ہیں، یہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں. اور یہ تقریباً میں نے بتایا 700 ارب روپے کی یہ میڈیسن بھیجتی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو جعلی بھی بنا رہے ہیں. اور کنسنٹریشن جو ہے نا لاہور، کراچی اور یہ پشاور میں ہے،
اور جو ان کی ریٹس جو ہیں انہوں نے اتنے بڑھا دیے ہیں کہ عام مریض جو ہیں میں نے بتایا کہ 4700 میں سے 47 روپے ان کی جیبوں سے جاتی ہیں. بہت بڑا برڈن ہے. لوگ جائیدادیں بیچ کے اپنا علاج کروا رہے ہیں اور بعض اسی انتظار میں جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو یہ ادھر جو ہے وہ اس پہ فوکس. اسی طرح ان کی تربیت, یہ جو ٹیچنگ ہے ان کی خصوصی تربیت اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی, سرپرائز وزٹ ہونا چاہیے جو سیکٹریز ہیں, جو منسٹرز ہیں ان ہاسپٹل کا, کہ وہاں پہ یہ ڈیوٹی کرتی ہیں کہ نہیں. یہ پرائیویٹ جو پریکٹس جو ہیں الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح آرمی کے ڈاکٹرز کو ہے وہ ادھر ہی پریکٹس کریں تاکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جو ہے وہ پیسہ جائے. پھر یہ مشروم گروتھ جو ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے باؤنڈ کریں کہ اگر یہاں پہ آپ نے برانچ کھولی ہوئی ہیں 2 اور 4-5 برانچز کے بعد ایک آپ نے دیہات میں بھی کھولنی ہے. چونکہ برڈن گورنمنٹ بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ کر رہی ہے لیکن پیسے یہ کما رہی ہیں اور یہ اربن ایریا سے کما رہی ہیں. تو یہ انہیں وہاں پہ بھی بھیجا رہے جائے. ایمبولینس جو ہیں, ایئر ایمبولینس, دوسری جو ہے موبائل جو ڈسپینسریز, یہ ساری اس کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے. اسٹاف کو وہاں پہ پورا ہونا چاہیے. BHU RHU ڈسپینسریز میں میڈیسنز جو ہیں اویلیبل ہونی چاہیے. تو یہ اگر کیا جائے تو بڑے شہروں میں جو ہاسپٹلز ہیں ان پہ لوڈ بھی کم ہو جائے گا. اور اکاؤنٹیبلٹی بڑی سمپل سی ہونی چاہیے. آج پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پیمز یا پولی کلینک, وہاں پہ جائیں گے تو وہ عجیب و غریب وہاں پہ جو ہے وہ انتظامیہ ہے کہ جائیں گے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بتائیں گے. ایک بندہ نان بندہ ہے, ایمرجنسی ہے, تو وہ ادھر ہی مریض ایکسپائر ہو جائے گا. پتہ نہیں چلے گا کس سائڈ پہ. کوئی ایسی انہوں نے ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں بتائی گی, وہاں پہ گائیڈ لائن نہیں دینے والا. پھر اگر آپ کو وہاں پہ اسٹریچر کی ضرورت ہے, ویل چیئر کی ضرورت ہے, وہ شناختی کارڈ مانگیں گے. اس کے بعد ویل چیئر کہیں گے کہ یہ اویلیبل نہیں ہے, ویٹ کریں. پھر وہ آئے گی, اس کے ٹائر ٹوٹا ہوگا, پھر اندر جائیں گے, پھر سلپ بنواتے تقریباً یہ ایمرجنسی میں آپ کا 1 گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے جب تک آپ یہ اللہ کی مہربانی ہوگی اگر آپ زندہ رہ سکیں. تو یہ ساری چیزیں بات کرنی چاہیے. وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے میرٹ کی بیس پہ لگانا چاہیے, نہ صرف یہ یہاں پہ جو لگاتی ہیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سفارش کی بیس پہ لگاتی ہیں. اور یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں مختلف پارٹیوں کے ورکرز ہوتی ہیں اپنے علاقے میں. تو یہ جو ہے اوائڈ کیا جائے تو یہ ہمارا جو سیکٹر جو ہے نا وہ بہت ہی بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ جو میڈیسن کا اور ڈاکٹرز کا اور یہ سارا, اور اسی طرح جو اسکول اور جو ہمارے جو لیونگ جو ہیبٹس ہیں, یعنی جو کھانے کی, بیٹھنے کی, اٹھنے کی, یہ ساری جو ہیں کہ ہم فٹنس پہ بلیو نہیں کر رہے. تو اس والے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسکول اور کالجز میں یہ PT جو ہوتی تھی کمپلسری جو ہے یہ ایک ہونا چاہیے. کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ تو ہونی چاہیے ایکسرسائز. ڈیلی بھی اگر ہو جائے تو اس میں غرض کوئی نہیں ہے. جو اسمبلی ہوتی تھی اس سے, اور یا ایک پیریڈ ہونا چاہیے کہ بچوں کی ایکسرسائز ہو. وہاں بھی دودھ جو ہے باہر سے جو ہے وہ بالغ بھیجتے ہیں اور یہ اس پہ اربوں روپے کھا چکے ہیں. کئی اسکینڈل آ چکے ہیں اس پہ. اب بھی یہ جو ہے پروگرام چل رہا ہے لیکن یہ خود بھی یہاں سے ارینج کر سکتے ہیں. اور بچے جو میل نرشڈ ہیں ان کو جو ہے یہ وہاں پہ اس طرح کی ڈائٹ کا بندوبست کیا جائے تو وہ ذہنی طور پہ جو ساؤنڈ مائنڈ ان ساؤنڈ باڈی والی بات ہوگی. تو یہ اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے اور اس کے لیے نو کاسٹ پہ بھی آپ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سپورٹس جو ہے اس کا کمپلسری کیا جائے. اسی طرح ہر علاقے میں پارک ہونے چاہیے, لوگوں کو موٹیویشن دینی چاہیے. اب جو ہے صرف واک وغیرہ وہ کرتی ہیں یا ایکسرسائز وہ کرتی ہیں جنہیں کوئی خطرناک بیماری ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ مر جائیں گے, وہ کر رہی ہیں. تو یہ پاس ہوں گے یہ ساری بالخصوص شہری ایریا میں. تو یہ ساری چیزیں, اسی طرح کھانے پینے کے بارے اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. اور فوڈ اتھارٹی اب بن چکی ہے. یہ گند وغیرہ جو ہیں, یہ گوشت گلا سڑا, یہ برگرز, یہ فش اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور یہ پانی جو پولوٹیڈ واٹر ہے, اویئرنیس بھی ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کی سختی بھی ہونی چاہیے کہ جو شخص جو یا ادارہ اس میں انوالو ہے اس کو سیز کریں, اس کو سزا دیں. اور پالیٹیشین کو سخت سے سخت سزا جو ہیں وہ دینی چاہیے. ہمارے یہاں یہ سٹنگ, یہ پیپسی, یہ دوسری یہ انتہائی 2 گریڈ کی ہیں. اور نشہ تو چھوڑیں, چرس پاؤڈر وغیرہ وہ تو, اور یہاں پہ پولٹری چرسی ہر علاقے میں موجود ہیں. اور یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہماری انتظامیہ پہ کہ وہ جو ہے ان کی موجودگی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے, یا تو وہ اوائڈ کر رہی ہیں, اپنی ڈیوٹی نہیں پرفارم کر رہی, یا پھر جو ہے وہ مافیا کے سے ڈر رہے ہیں, یا پھر جو ہے وہ پیسے لے رہی ہے, شیئر ہولڈر ہیں. تو یہ ساری جو ہے وہ چیزیں اگر جو ہیں وہ یہ شور کی جائے,
इंतज़ामिया, गवर्नमेंट, अखराजात लोगों के एजुकेट किया जाए, मदारस में जो है इसका ख्याल किया जाए, उलमा इकराम को इंगेज किया जाए, टीचर्स को किया जाए, सोसाइटी को जो किया जाए, कंपटीशन जो है वो रखा जाए, सेहतमंद जो है बच्चा, जिस तरह अंग्रेज़ के ज़माने में या यूब खान के ज़माने में क्या हल्दी बेबी ऑफ द ईयर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे जिस तरह जानवरों के होती हैं, इंसानों के यहाँ पे कोई नहीं हो रही। तो ये अगर किया जाए तो पाकिस्तानी हेल्थ सेक्टर जो है बहुत ही इम्प्रूव कर सकता है और ये जीडीपी में इसका ग्रोथ रेट, जो प्रोडक्टिविटी हमारी लेबर, डॉक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोफेसर है उसकी बढ़ेगी, इंजीनियर है उसकी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो हेल्थ सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, मुझे कोई ऐसा डाटा नहीं मिला कि प्रेजेंटली कितना है, तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत आपके जो है हेल्दी हो जाएंगे, स्ट्रेंथन करेगा तो आपकी जीडीपी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये यूरोप में देखें ना, वो हमारे यहाँ जो अभी भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67 ईयर्स है, जबकि हमारे रीजन में जो है ये जो चाइना, इंडिया, नेपाल अगर ये देखें ये वो एवरेज 71 है और वो वहाँ पे 77 जो है वो 80 तक जो है वो चले गए हैं डेवलप कंट्रीज़। रीज़न ये है गुड हेल्थ, एक्सरसाइज, नो टेंशन और ये जो है जीडीपी उनका जो है एलोकेशन बहुत ज़्यादा है, मॉनिटरिंग सर्वेलेंस जो है वो बेहतर है। तो इस तरह मेडिसिन वहाँ पे प्रॉपर है, डायग्नोस्टिक जो है प्रॉपर है, वो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि इंसानियत को बचाने का सोचती हैं। तो ये इस तरह जो है वो किया जाए तो हमारा ये सेक्टर जो है वो खासा बेहतर हो सकता है। जी, यहाँ पे मैं आपसे ये शायद बात शेयर नहीं कर सका कि आज के ज़माने में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन डे सर्जरी है या उसमें है, ये हम इस हवाले से बहुत ही पीछे हैं। हम सारा इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन जो है ना, अभी हमारे यहाँ कोई चीज़ डेवलप नहीं हुई। यहाँ पे NIH है, मेरे करीबी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है ना, ये वैक्सीन बनाने के लिए या इधर जो यहाँ पे कोविड-19 आया है तो वो चाइना से या इधर से जो है वो वैक्सीन मंगवा के ये भर के वो करते रहे हैं। तो कोई ऐसा रिसर्च ओरिएंटेड जो है वो हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड हम बाहर से बड़े महंगे चाइना के, तो यहाँ पे और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ गई है कि रोबोटिक जो है वो ऑपरेशन वो उसमें तो ये AI इंजीनियरिंग जो है उसको इन्वॉल्व करें और नई नई इन्वेंशंस हमारे यहाँ पोलियो के कतरे और ये इस हमें ये जो है अगर बम बना सकती हैं, न्यूक्लियर बम जो है उसकी बात कर सकती हैं और बहुत सारी हमारे यहाँ टैलेंट मौजूद है। तो इस पे जो है मेडिकल इक्विपमेंट जो है चूँकि सर्जरी में यूज़ होती हैं, जो भी मेडिकल साइड पे जो है ये चीज़ें यूज़ होती हैं वो उस पर हमें फोकस करना चाहिए ताकि हमारा जो फॉरेन जो है डिपेंडेंसी है वो जो है वो कम हो और वहाँ से कॉम्पिटेंट डॉक्टर यहाँ पे हैं। और इनको सबसे बड़ी बात ये अभी ये सिविल सर्विस जो है रिफॉर्म्स की बात चल रही है कि वो क्लस्टर बेस्ड होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि उस जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जो 12 हैं उसमें जो टीचर्स हैं और जो है डॉक्टर्स हैं ये भी उसका एक पार्ट हो ताकि इनके पास अथॉरिटी हो और अगर कोई डॉक्टर जो है काम करना चाहे तो वो अपने जो अदारे में जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। क्योंकि इस वक्त जो है अथॉरिटी बेसिकली वो आपके पास AC और DC साहब के पास है जो कि जिनकी क्वालिफिकेशन यही BA BSc साहब का होती थी, आजकल BS होगी। तो जबकि ये ज़्यादा उनसे क्वालिफाइड लोग होती हैं और इनके पास पावर ना होने की वजह से ये इनकी मसलन अपने जो अगर वहाँ पे PN है या पैरामेडिकल स्टाफ है या एक कॉलेज साइड पे या यूनिवर्सिटी साइड पे कोई लो ग्रेड का जो है वो लैब अटेंडेंट है तो वो काम नहीं करते क्योंकि ये उन्हें रिमूव नहीं कर सकते या उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इनके पास अथॉरिटीज़ बहुत कम है। तो ये जो अगर कोई जो सिंसियरली काम करना चाहता है तो उसके पास पावर्स होनी चाहिए। तो ये CSS का ये इन्हें जो है ग्रुप होना चाहिए डॉक्टर्स का और प्रोफेसर्स का। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट दैट माय चैनल में प्लीज़ बी सब्सक्राइब। आई एम थैंकफुल टू द persons who have already subscribed my channel. Okay, see you next time. Thank you very much. Khuda Hafiz.